आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जिस हस्ती का तारुफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो हस्ती एक मोजिज़ नुमा हस्ती है। उनकी ज़ात अक़दस से इस कदर मोजिज़ात और करामात का ज़हूर है जिनका शुमार मुमकिन नहीं। ये वो हस्ती हैं कि आज 1300 साल गुज़रने के बाद भी जहाँ उनका रोज़ा अक़दस है वहाँ के लोग अपने तमाम फ़ैसले उनके रोज़े पर जाकर करते हैं। उनकी हैबत और जलाल का आज भी ये आलम है कि कोई उनकी झूठी कसम नहीं उठाता, और अगर कोई शख्स उनकी झूठी कसम उठा ले तो शदीद नुकसान से दोचार होता है। ये ज़िंदा मौजज़ा है कि अगर किसी ज़व्वार के पास उनके रोज़े की कोई चीज़ गलती से रह जाए या कोई जानबूझकर उठा ले तो वो उस चीज़ को लेकर नहीं जा सकता, और जिस सवारी के ज़रिए वो वापसी का सफ़र करना चाहता है वो सवारी नहीं चलती। ये हस्ती इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बिरादर गिरामी सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की है, जिन्हें उर्फ़ आम में सैयद मोहम्मद बलद कहा जाता है। उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं ये आपको हमारी आज की वीडियो देखने से मालूम होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मशहूर औलादों में से एक बेटी हज़रत हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा और 4 बेटे हैं जिनके नाम गिरामी ये हैं: हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद बिन अली नकी अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन बिन अली नकी अलैहिस्सलाम और जनाब जाफ़र सालेह अल ज़की अलैहिस्सलाम। जनाब सैयद मोहम्मद बलद अलैहिस्सलाम का मशहूर तरीन लक़ब असदुल दुजैल है, यानी इलाक़ाए दुजैल के शेर। आपको सुबउल दुजैल भी कहा जाता है, इसके मानी भी दुजैल का शेर ही है। आपके दीगर अलक़ाबात में अख़ीउल अस्करी यानी इमाम हसन अस्करी के भाई, सुबउल जज़ीरा, सैयद मोहम्मद ब्याज, उल महदी यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ताया, अबू जाफ़र, मुहाफ़िज़ इमाम अस्करी और शहनशाह बलद हैं। नाज़रीन मुअज़्ज़म, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, विकिशिया और सैयद जाफ़रुज़्ज़मान की तहकीक के मुताबिक सैयद मोहम्मद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं। सैयद जाफ़रुज़्ज़मान ने अपनी किताब मादिनुल इस्मत में बयान किया है कि अरब के लोग दुनिया में सिर्फ 2 पाक हस्तियों के जलाल से डरते हैं। एक तो हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे हज़रत सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं, क्योंकि आपके फ़ैसले और इंसाफ में देर नहीं है। आपकी झूठी कसम उठाने वालों को आपके दरबार में ही फ़ौरन सज़ा मिल जाती है। आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी का सन 231 हिजरी है, जबकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का साल 232 हिजरी है। इस तरह आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से उम्र में 1 साल बड़े हैं, जबकि कुछ मुहक्किकीन ने आपकी पैदाइश का सन 228 हिजरी और पैदाइश का मकाम मदीना मुनव्वरा के करीब सरिया को करार दिया है। सरिया वो गांव है जिसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ब्यास नामी जगह के करीब आबाद किया था। नाज़रीन, किताब अल खराइज वल जराए में 2 रिवायात ऐसी मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम ने भी कुछ अरसे तक इसी जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मुंतहाउल अम्माल में बयान किया है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरह उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद भी कुल्ली तौर पर इमामत व विलायत की सलाहियत के हामिल थे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में तमाम शियों का ये ख्याल था कि हमारे मुस्तकबिल के इमाम मोहम्मद बिन अली नकी अलैहिस्सलाम होंगे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया हुआ था कि सैयद मोहम्मद का फरमान हमारा फरमान और उनका हुक्म हमारा हुक्म है। नाज़रीन, ये वो दौर था कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आम लोगों से बहुत कम मिलते थे, क्योंकि लोगों को दौरे गैबत की तैयारी करवाई जा रही थी।
امامت کی طرف سے یہ انتظام اتنا مؤثر طریقے سے رائج کیا گیا کہ اکثر لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تب دیکھا جب ان کے بھائی سید محمد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ناظرین، جب معتز باللہ نے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو گرفتار کیا تو اس واقعے کا سید محمد پر بہت گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے جلال کے عالم میں اپنے والد سے عرض کیا کہ بھائی کی گرفتاری کا یہ ظلم ان سے نہیں دیکھا جا رہا اور اہل حرم کا گریہ اور غم ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر امام علی نقی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ فوراً سامرا سے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اس پر حضرت سید محمد نے والد سے گزارش کی کہ ہمیں بھائی حسن عسکری علیہ السلام کی رہائی تک یہیں سامرا میں رہنے کی اجازت دی جائے اور ان کے رہا ہوتے ہی وہ مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس طرح حضرت محمد بن علی نقی علیہ السلام 2 سال تک سامرا میں رہے اور اپنے بھائی کی رہائی کا انتظار کرتے رہے، مگر بھائی کی گرفتاری اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ان پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ بیمار رہنے لگے۔ 2 سال بعد جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو والد کے حکم پر سید محمد نے مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی، یہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوگی، اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں مل سکیں گے۔ یہ سن کر سید محمد نے بہت گریہ کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے اور سامرا سے چند میل کے فاصلے پر صحرائے دجیل کے ایک شہر بلد میں پہنچ گئے۔ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق دجیل پہنچ کر آپ شدید بیمار ہو گئے اور یہیں بیماری کی وجہ سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کی وفات ان کے والد کی زندگی میں ہی ہوئی، لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام مرتبہ امامت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے خدائی فیصلے سے چونکہ خاندان عصمت و طہارت پہلے سے ہی آگاہ تھا، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سید محمد کو منظر عام پر رکھا گیا، جس سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگلے امام یہی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں تو مہدی موعود یعنی وہ مہدی جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ اس لیے کچھ لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت سے شک میں مبتلا ہوئے اور یوں انہوں نے اپنا ایک علیحدہ فرقہ تشکیل دیا جسے محمدیہ فرقہ کہا جاتا تھا۔ مدتوں تک یہ فرقہ چلتا رہا۔ اس فرقے اور اس کے نظریات کی نفی شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں کی ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا ہے کہ عراق میں لوگ سید محمد بلد کی قسم نہیں اٹھاتے، اس سلسلے میں شیخ محدث مرزا حسین نوری کے مطابق سید محمد کے کرامات متواتر طور پر اہل سنت کے ہاں بھی مشہور ہیں۔ اسی بنا پر عراق کے لوگ ان کے نام کی قسم اٹھانے سے اس قدر خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کسی چیز کے چرائے جانے کی تہمت لگائی جاتی ہے تو وہ اس چیز کو خرید کر متعلقہ شخص کو دے دیتے ہیں، لیکن سید محمد کی سچی قسم بھی نہیں اٹھاتے۔ بعض منابع میں سید محمد سے بعض کرامات نقل ہوئی ہیں۔ سید محمد علی اردو بادی نے اپنی کتاب حیات و کرامات ابو جعفر محمد بن امام علی الہادی میں حضرت سید محمد کی تقریباً 60 کرامات کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، استاد ذی وقار قبلہ سید ذل صادق زیدی الحسینی نے بیان فرمایا ہے کہ بلد میں عرف عام میں مشہور روایات کے مطابق سید محمد جب صحرائے دجیل کے علاقے بلد تشریف لائے تو ان کی کرامات دیکھ کر ان کے پیروکاروں نے بھی بلد میں سکونت اختیار کی اور گزر اوقات کے لیے غلہ بانی کے پیشے کو اختیار کیا۔ سید محمد کی وفات کے بعد بھی ان کی کرامات کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ ان کی تربت اطہر پر آتے اور منتیں مانتے اور منت پوری ہونے کے بعد وہیں ایک دمبا یا بکرا ان کے پیروکاروں سے لے کر ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیتے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سید محمد بلد کے روضے پر زائرین جب حاضری دیتے ہیں
تو ایک دمبا یا بکرا ذبح کرتے ہیں جس کا ایک حصہ گوشت علاقے کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک حصہ روزے کے خدام کو دیا جاتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ قربان کرنے والے زائر کا ہوتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت سید محمد کو اسد الدجیل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے روزے کے زائرین کی ایک شیر حفاظت کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی زائرین کو نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ شیر ان پر حملہ کرتا، جبکہ زائرین کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کا سال وفات سن 252 ہجری ہے، جبکہ سید جعفر الزمان کی کتاب معدن العصمت کے مطابق آپ کا یوم وفات 29 جمادی الثانی اور وفات کا سال 254 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، سید محمد کا روضہ پہلی بار 4 صدی ہجری میں تعمیر ہوا، جس کے بعد مختلف ادوار میں علماء، مراجع اور بادشاہوں کے توسط سے اس کی تعمیر اور توسیع ہوتی رہی۔ یہ روضہ سامرا کے جنوب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور شاہراہ سامرا سے 10 کلومیٹر ہٹ کر واقع ہے۔ شیخ عباس قمی کے مطابق، جنہوں نے اس روایت کو سید حسن براقی سے نقل کیا ہے کہ آپ کی نسل آپ کے پوتے شمس الدین محمد کے ذریعے آگے چلی۔ شمس الدین کا شجرہ 4 واسطوں سے سید محمد کے فرزند علی تک پہنچتا ہے۔ چونکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے اور وہیں پر جوان ہوئے، اس لیے وہاں میر سلطان بخاری کے نام سے مشہور تھے اور ان کی اولاد بخاریوں کے نام سے معروف تھی۔ اسی طرح شیخ عباس قمی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سید محمد بن علی النقی کی اولاد میں سے سید محمد بعاج کی اولاد کو سادات آل بعاج کہا جاتا ہے، جو میسان، زیکار، واسط، قادسیہ، بغداد، نجف اشرف اور اسی طرح ایران کے شہر خوزستان وغیرہ میں آباد ہیں۔ حضرت سید محمد بن امام علی نقی علیہ السلام کی وفات پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کر کے گریا اور غم کیا، اور اپنے اس عمل کو انہوں نے حضرت موسیٰ کے اپنے بھائی حضرت ہارون کی موت پر گریبان چاک کرنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضرت سید محمد بلد کے روضے پر 2016 میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں روضے کے بعض حصوں کو شدید نقصان پہنچا، لیکن سن 2019 میں ان کے روضے کی دوبارہ سے تزئین و آرائش کی گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔